बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत मिस्र के शहर अस्कंदरिया के अंदर एक गांव में एक बूढ़े शख्स ने एक बैल पाल रखा था। बूढ़े शख्स के 4 बेटे थे। बाप के लिए तो वो चारों ही लाडले थे, लेकिन थे वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ़। जब वो बूढ़ा मर गया तो इसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि बाप तो इस दुनिया से चला गया, अब इस बैल को कौन पालेगा, इसको चारा कौन खिलाएगा। वो चारों आपस में झगड़ रहे थे कि इसी दौरान एक बुजुर्ग वहां से गुजरा। इसने इन चारों भाइयों से पूछा, ए नौजवानों, आपका किस बात पर आपस में इख्तलाफ है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, आप हमें बताएं, हम इस बैल को आपस में बराबर कैसे बांटें। इस शख्स ने कहा, ये तो बहुत आसान है, ऐसा करो, इस बैल को बेच दो और जो रकम मिले वो आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर बहुत खुश हो गए और बैल को बेचने के लिए मंडी की तरफ लेकर रवाना हुए। सफर के दौरान वो एक सुनसान जगह से गुजरे तो वहीं इन्हें रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे। वो जैसे ही लेटे इन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहां से गुजरा। इसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खराटे ले रहे हैं। चोर आहिस्ता से बैल की तरफ बढ़ा, बैल की रस्सी खोली और आहिस्ता से बैल को भगाकर वहां से चला गया। सुबह जब आंख खुली तो इसने देखा कि बैल वहां से गायब है। फौरन इसने दूसरे भाइयों को जगाया और बताया कि हमारा बैल चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, बैल को उमर सौदागर ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। दोपहर को जब चारों भाइयों की आंख खुली तो वो उमर सौदागर को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में इन्होंने एक घोड़े के पांव के निशान देखे तो इनमें से एक भाई कहने लगा, ये देखो, घोड़े के पांव के निशान। दूसरे ने कहा, भाई, ये किसी सफेद रंग के आला नस्ल वाले घोड़े के पांव के निशान हैं। तीसरा कहने लगा, ये घोड़ा तो एक आंख से अंधा भी लगता है। अब चौथा बोला, रस्सी तोड़कर भागा होगा। फिर वो चारों आगे बढ़े। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स परेशान हालत में रोता हुआ आ रहा है। इसने इनसे पूछा, आप लोगों ने यहाँ कोई घोड़ा तो नहीं देखा? इनमें से एक ने कहा, सफेद घोड़ा। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा था। वो शख्स कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये बताओ वो घोड़ा कहाँ देखा? इस पर इन्होंने यक जुबान होकर कहा, हमने घोड़ा तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, भाइयों, तुम्हारे पास घोड़े से मुतल्लिक इतनी मालूमात है और फिर भी तुम इनकार करते हो, भला ये क्या बात हुई? हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरा घोड़ा चुराया हो। चलो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में चलते हैं, क्योंकि मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि वो घोड़ा तुम लोगों ने ही चुराया है। और अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, लोगों को इकट्ठा करूंगा। बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ सुल्तान की अदालत में चलो, वही इस बारे में फैसला करेंगे। ये चारों और घोड़े का मालिक सुल्तान के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जमीन पर इन्हें किसी इंसान के पैरों के निशान नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, ये नौजवान लड़की के पांव के निशान हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई, ये तो अभी तक कंवारी थी, लेकिन इस रास्ते से गुजरने के बाद अब वो कंवारी नहीं रही। ये बातें करते जब वो आगे बढ़े तो एक बूढ़ा शख्स भागा भागा आया। इसने पूछा, ए नौजवानों, रास्ते में तुम लोगों ने किसी लड़की को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, वो जो नाराज होकर घर से निकली थी। अब दूसरा भाई बोला, मेरे ख्याल में कंवारी थी वो लड़की। इसने कहा, हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तीसरे ने कहा, रात के वक्त घर से भाग गई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, ये बताओ वो कहाँ है? चारों भाइयों ने फिर से यक जुबान होकर कहा, हमने तो उसको नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? तुम सब कुछ जानते हो और अब कह रहे हो हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी बेटी यकीनन तुम लोगों के पास है। वो भाई कहने लगा, अगर तुम्हें हम पर शक है
اور ہماری بات پر یقین نہیں تو آؤ ہمارے ساتھ سلطان کے پاس چلو تاکہ وہ اس معاملے کا کوئی فیصلہ کریں۔ وہ بوڑھا شخص بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک قبیلہ میں پہنچ گئے۔ ایک گلی میں انہوں نے ایک شخص سے پوچھا، عمر سوداگر کا گھر کہاں ہے؟ اس نے ساتھ والے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت گھر سے ایک شخص نکلا اور کہنے لگا، عمر سوداگر میں ہوں، کہو کیا بات ہے؟ وہ بھائی کہنے لگے، کل رات تم ہمارا بیل لے گئے تھے، وہ ہمیں واپس کر دو۔ سوداگر کہنے لگا، میں اپنے گھر پر ہوں، تم لوگ پاگل ہو، احمق ہو، بھلا میں کیسے تمہارا بیل لے گیا؟ وہ بھائی کہنے لگے، اگر تمہیں انکار ہے تو چلو سلطان کے پاس چلو۔ پھر یہ سب لوگ سلطان کے دربار میں پہنچ گئے۔ سلطان نے ان سے پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ اپنا مسئلہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا، ہم انصاف کے لیے سلطان کے حضور پیش ہونے آئے ہیں۔ پھر سب نے سلطان کو تمام بات باری باری بتا دی۔ گھوڑے کے مالک نے کہا، جناب، ان لوگوں نے پہلے میرے گم شدہ گھوڑے کے متعلق تمام باتیں درست بتائیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ گھوڑے کو چرانے والے یقیناً یہی لوگ ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ دوسرا شخص کہنے لگا، میری بیٹی رات کو گھر سے نکلی ہے اور ان لوگوں نے اس کے بارے میں بالکل صحیح معلومات دی اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ میری بیٹی کو اغوا کرنے والے یہی چاروں ہیں اور کوئی نہیں۔ سلطان نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا، تم لوگ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان بھائیوں نے جواب دیا، حضور، ہماری بات پہلے توجہ سے سن لیں۔ رات کو عمر سوداگر نے ہمارا بیل چوری کر لیا تھا۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ سوداگر نے کہا، سلطان معظم، مجھے اس کے متعلق بالکل علم نہیں، مجھے یہ لوگ بلا وجہ پکڑ لائے ہیں۔ اب سلطان نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا، یہ بتاؤ، جب سوداگر بیل چوری کر کے لے جا رہا تھا تو تم میں سے کسی نے اسے دیکھا؟ وہ بھائی کہنے لگے، حضور، ہم میں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ پھر سلطان نے غصے میں کہا، جب تم لوگوں نے اسے دیکھا ہی نہیں تو اس پر جھوٹا الزام کیوں لگاتے ہو؟ اور یہ جو دوسرے لوگ تمہیں اپنے مقدموں میں ملزم ٹھہرا رہے ہیں، اس کی صفائی میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان چاروں بھائیوں نے کہا، حضور، یہ لوگ ہم پر غلط الزام لگا رہے ہیں، ہم مجرم نہیں، دراصل ہم علم جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ اسی علم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ سلطان نے کہا، اگر ایسا ہے تو میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا اور دیکھوں گا کہ کیا واقعی تمہیں علم غیب آتا ہے یا تم باتیں بنا رہے ہو۔ اس لیے میں ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر چھپا کر رکھوں گا۔ اگر تم لوگوں نے صحیح طور پر بتا دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم لوگ واقعی علم غیب جانتے ہو اور بے قصور ہو۔ پھر سلطان نے ایک سپاہی کے کان میں کہا کہ جاؤ اور ایک بند برتن کے اندر دودھ اور شہد ڈال کر اس میں 3 دانے بادام کے ڈال دینا، یاد رہے کہ برتن بند رہے۔ اب سپاہی نے ایسا کیا اور وہ بند برتن کے اندر دودھ اور شہد ملا کر اس میں 3 دانے بادام کے ڈال کر لے آیا اور سلطان کے سامنے پڑی لکڑی کی میز پر رکھ دیا۔ سلطان نے کہا، اگر تم اتنا ہی علم غائب جانتے ہو تو بتاؤ اس برتن کے اندر کیا ہے؟ چاروں بھائی اس برتن کی اور دیکھنے لگے اور سوچنے لگے۔ سلطان کو یقین تھا کہ انہیں کچھ بھی علم نہیں ہوگا، کیونکہ علم غیب کسی کو نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ لیکن اگلے ہی لمحے ان چاروں بھائیوں نے سلطان کو حیران کر دیا۔ ان چاروں میں سے سب سے بڑے بھائی نے کہا، سلطان معظم، اگر آپ نے دودھ کے اندر شہد ملا کر لانا ہی تھا اور آپ نے اس میں 3 دانے بادام کے بھی ڈال دیے تو اگر 3 کی بجائے 4 دانے ڈال دیتے تو ہم چاروں بھائیوں کو ایک ایک دانہ مل جاتا۔ یہ سن کر سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تمہیں کیسے علم ہو گیا کہ اس برتن کے اندر دودھ اور شہد ملا ہوا ہے اور اس کے اندر 3 دانے بادام کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، سلطان معظم، ہمارے پاس غیب خاص علم ہے۔ سلطان نے کہا، تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ میں ان سب چیزوں پر یقین نہیں کرتا، جو اصل حقیقت ہے وہی بتاؤ۔ انہوں نے کہا، سلطان معظم، دراصل بات یہ ہے کہ بچپن ہی سے ہم چاروں بھائیوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت ڈال دی ہے کہ ہم بغیر کسی چیز کو دیکھے محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی چیز کیا ہے۔ حتیٰ کہ جب ہم راستے سے گزرے تو ہم نے اسی جگہ سے گزرنے والی لڑکی کی خوشبو سے ہی پہچان لیا کہ
وہ یہاں سے لڑکی گزری اور کنواری تھی، اور اس کے علاوہ جو اس آدمی کا گھوڑا گزرا وہ بھی ہم نے اپنی اس اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی پہچان لیا، لیکن نہ ہی ہم نے اس لڑکی کو اغوا کیا، نہ ہی ہم نے ان کا گھوڑا چرایا۔ اور سلطان معظم، وہ بیل جو ہم نے اس سوداگر پر الزام لگایا تھا وہ بھی ہم نے جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ اسی جگہ جس جگہ ہمارا بیل باندھا گیا تھا اس جگہ عمر سوداگر کے جسم کی خوشبو محسوس ہوئی، کیونکہ یہ سوداگر ہمیں ایک دفعہ پہلے ملا تھا۔ بس ہم خوشبو سے پہچان گئے کہ جہاں عمر سوداگر ہی آیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ہم وہ بیل بیچنے کے لیے مصر شہر آ رہے ہیں۔ اب سلطان معظم کو یقین ہو گیا کہ یہ بھائی سچے ہیں اور یہ علم غائب جانتے ہیں۔ سلطان نے عمر سوداگر سے کہا کہ ان بھائیوں کا بیل واپس کر دو یا اس کی قیمت ادا کر دو، اور دوسرے سے کہا کہ جاؤ تم اپنا گھوڑا اور یہ اپنی بیٹی کو تلاش کریں، کیونکہ یہ چار بھائی واقعے میں سچ بول رہے ہیں۔ سوداگر سے بیل کی قیمت وصول کر کے ان چاروں بھائیوں نے اس رقم سے بھیڑ بکریاں خرید لی اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ دوپہر کے وقت وہ ایک جنگل میں پہنچے، وہاں درختوں کا سایہ تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ چاروں بھائی تھکن سے چور ہو چکے تھے، اس لیے وہیں بے خبر ہو کر سو گئے۔ جب ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ان کی ساری بھیڑیں غائب ہو چکی تھیں۔ چاروں بھائیوں نے بھیڑ والی جگہ پر جا کر دیکھا اور محسوس کیا تو انہیں پتا چلا ہماری بھیڑیں چوری نہیں ہوئیں بلکہ جنگلی جانور کھا گئے، لیکن ہماری قسمت اچھی تھی کہ ہماری بھیڑیں موجود تھیں، ورنہ آج ہم ان جنگلی جانوروں کے پیٹ میں ہوتے۔ اور چاروں بھائی پریشان ہونے کی بجائے جشن منانے لگے۔ تو اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا۔ اس نے کہا، اے بے وقوفو، تم یہاں جنگل میں جشن کیوں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، جنگلی جانور ہماری بھیڑیں کھا گئے ہیں، اسی وجہ سے۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، تم مجھے اول درجے کے بے وقوف لگتے ہو، جانور تمہاری بھیڑیں کھا گئے اور تم رونے پیٹنے کی بجائے خوشی منا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا، تم ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہو، لیکن ہم اتنے بے وقوف نہیں۔ بتاؤ، اگر جس جگہ ہم سوئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ اگر بھیڑیں نہ ہوتی تو وہ جانور ان بھیڑوں کو اٹھانے کی بجائے ہمیں ہی کھا جاتے۔ اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں کہ شکر ہے ہمارے پاس بھیڑیں تھیں، ورنہ آج ہم بھی زندہ نہ ہوتے۔ پھر چاروں بھائیوں سے پوچھا، تم نے کہاں جانا ہے، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے پاس ایک بیل تھا، اس کی قیمت وصول کر کے بھیڑیں خریدی تھی اور گھر جا رہے تھے، اب وہ بھیڑیں ویسی جانور کھا گئے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ تو یہ سن کر اس آدمی نے کہا، اگر تم میرے پاس چلو تو میں تمہیں ایسا کام دوں گا کہ تم بہت خوشی سے کرو گے۔ ان چاروں بے وقوف بھائیوں نے کہا، تم ہمیں جہاں کوئی بھنا ہوا ہرن کھلا دو تو ہم تمہارے غلام بن جائیں گے، جہاں تم ہمیں لے جاؤ گے ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ بوڑھے شخص نے اپنے ملازموں کو آواز دی تو اس کا ملازم چند ہی لمحوں میں بھنا ہوا ہرن لے آیا۔ چاروں بھائی جو کہ بھوکے تھے پیٹ بھر کر ہرن کھایا اور اس پر چاروں بھائی خوش ہو گئے اور کہنے لگے، ہم آج سے تمہارے غلام ہیں۔ گھڑ سوار نے اس کے بعد ان سے کہا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ گھڑ سوار بھیڑ بکریوں کو لے کر گھر پہنچا۔ چاروں بھائی بھی اس کے ساتھ تھے کیونکہ وہ اس کی غلامی قبول کر چکے تھے، کیونکہ وہ انہیں ایک بھنا ہوا ہرن کھلا چکا تھا۔ اس نے ان چاروں بھائیوں کو اپنے اپنے سامنے کھڑا کیا اور سب کی ذمہ داری لگانا شروع کر دی۔ تم ریوڑ چرانے کے لیے جاؤ، دوسرے کو کہا تم بیلوں کے جوڑے کے لیے گھاس کاٹ کر لاؤ اور انہیں کھلاؤ، تیسرے سے کہا میری بیوی جو کہ بیمار ہے تم اس کا خیال رکھو گے اور یاد رکھنا اس پر مکھی بھی نہ بیٹھے، اور آخری کو کہنے لگے تم گندم کی فصل کی کٹائی کر کے ایک جگہ سلیقے سے رکھ دو۔ مختلف کام ان چاروں بھائیوں کے سپرد کر کے گھڑ سوار اب کسی اور کام سے کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ جس بھائی کے ذمہ مکھی اڑانے کا کام تھا وہ ایک ڈنڈا لے کر بیٹھ گیا۔ جب گھڑ سوار کی بیوی پر کوئی مکھی بیٹھتی تو وہ مکھی کو ڈنڈے سے مارتا اور وہ بیچاری بڑھیا چیختی چلاتی رہی، اور 3-4 زوردار ڈنڈے لگنے کے بعد وہ بڑھیا بیچاری دم توڑ گئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب وہ بالکل ساکت ہو گئی تو اس نے سوچا کہ شاید یہ بڑھیا آرام کر رہی ہے۔ اس نے بڑھیا پر چادر ڈال دی اور خود ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ جس بھائی کے ذمہ بیلوں کو چارہ کھلانا تھا اس نے اپنے دل میں سوچا کہ
یہ کام بہت مشکل ہے اور وہ یہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس نے فوراً دونوں بیلوں کو ذبح کیا اور ان کے منہ گھاس اور بھوسے میں گاڑ دیے تاکہ وہ خود کھاتے رہیں۔ گندم کی فصل پر جس بھائی کی ڈیوٹی تھی، اس نے سوچا یہ بہت بڑا اور مشکل کام ہے، کیوں نہ ان دانوں کو بھون دیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے گندم کی فصل کو آگ لگا دی۔ اب چوتھا بھائی جو بیڑوں کو لے کر گیا تھا، وہ بیڑوں کو چلا رہا تھا کہ اچانک وہاں بھیڑیے آ نکلے اور بیڑوں کو ایک ایک کر کے کھانے لگے۔ اس نے سوچا کہ اس گاؤں کے کتے بیچارے کتنے بھوکے ہیں اور لگتا ہے کہ ان کے مالک ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے۔ اس نے اپنی بھیڑوں کو وہیں چھوڑا اور خود واپس گھر لوٹ آیا۔ دوپہر کو جب گھڑ سوار گھر پہنچا تو ایک بھائی سے پوچھنے لگا، کیا تم نے میری بیوی کی اچھی طرح خدمت کی؟ وہ بھائی کہنے لگا، جناب آپ کیا پوچھتے ہیں، جب سے آپ گئے ہیں وہ آرام کر رہی ہے۔ جب گھڑ سوار نے چادر اٹھا کر دیکھا تو بیوی کا چہرہ خون آلود تھا اور وہ مر چکی تھی۔ گھڑ سوار اب رونے دھونے لگا اور سوچا کہ دوسرے بھائیوں کی بھی خبر لوں، نہ جانے انہوں نے کیا گل کھلائے ہوں گے۔ جب اس نے بیل والے کے پاس جا کر پوچھا کہ تم نے بیلوں کا کیا کیا، تو وہ کہنے لگا، بیلوں کے منہ بھوسے میں ڈالے ہوئے ہیں تو وہ خود ہی کھاتے جا رہے ہیں۔ جب گھڑ سوار نے دیکھا تو بیلوں کے سر کٹے ہوئے اور بھوسے میں دفن تھے۔ اس کے بعد اس نے فصل والے سے پوچھا کہ تم نے فصل کی کٹائی کر دی؟ تو اس نے خوشی خوشی بتلایا، مجھے خیال آیا کہ آپ کی بیوی بوڑھی ہے اور بھلا وہ روٹی کہاں پکائے گی، میں نے گندم کو ہی بھون دیا۔ جب گھڑ سوار نے دیکھا تو اس کی پوری گندم کی فصل جلی ہوئی تھی۔ اب گھڑ سوار نے آخری بھائی سے پوچھا، بھیڑ بکریاں کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، اس جنگل کے کتے بہت بھوکے ہیں، آج تک میں نے ایسے بھوکے کتے نہیں دیکھے اور آ کر بکریوں کو کھانے لگے۔ میں نے انہیں کھانے دیا اور انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ گھڑ سوار نے جب سب کی باتیں سنی تو سر پیٹ لیا اور پھر چاروں کو طلب کر کے کہا، تم لوگوں نے مجھے اس قدر نقصان پہنچایا کہ میری آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ تم لوگوں نے میری بیوی کو مار دیا اور میرے کاروبار کو تباہ کر دیا، لہٰذا میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور میں اپنی نسلوں کو بھی سبق دوں گا کہ کبھی بھی انجان بے وقوف لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ایک لمحے میں سمجھ لیا تھا کہ تم بہت سمجھدار ہو، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم اعلیٰ درجے کے بے وقوف ہو۔ اس نے اپنے باقی تمام نوکروں کو حکم دیا کہ ان کو ڈنڈے مار مار کر بھگا دو، اور اب ان چاروں نے خوب ڈنڈے کھائے اور اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے، لیکن بالکل خالی ہاتھ، تھکے ماندے اور بھوکے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے شہر منصورہ کے کاروباری بازار میں بھیس بدل کر تاجروں اور عوام کے رویے اور مالی معاملات کے بارے میں جان رہے تھے۔ اچانک ایک جگہ سلطان کی آنکھوں کے سامنے ایک ٹھیلے والے کے سارے برتن ایک گھوڑے کے ٹکرانے سے زمین پر گرے اور سارے ٹوٹ گئے، اور گھوڑے پر سوار شخص اپنی ہی دھن میں آگے نکل گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس گھڑ سوار کو اس حادثہ کی خبر ہی نہیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تک نہیں کہ اس کے گھوڑے کی وجہ سے ایک شخص کے سارے برتن ٹوٹ کر تباہ ہو گئے، جو کہ اس کے بچوں کی روزی روٹی تھی۔ ٹھیلے والا خاموشی سے اپنے خالی ٹھیلے کو لے کر اپنے گھر جانے لگا۔ چونکہ سلطان نے بھیس بدلا ہوا تھا، لہٰذا آپ اس ٹھیلے والے کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا تو آج بہت نقصان ہو گیا ہے، اب کیا کرو گے؟ شام کو بچوں کو کیا کھلاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا نقصان نہیں ہوا، یہ جس کمہار سے میں برتن لے کر آتا ہوں اس کا نقصان ہوا ہے۔ سلطان نے کہا، کیا مطلب؟ اس شخص نے کہا کہ میں تجھے کیوں بتاؤں، چل اپنا کام کر۔ سلطان نے دوبارہ پوچھا تو اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنا خالی ٹھیلا لے کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ اگلے دن سلطان نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے اس ٹھیلے والے کو اپنے دربار میں بلایا اور پھر اسے سارا واقعہ بیان کیا کہ کل کس طرح تمہارے ٹھیلے سے ایک گھوڑے کے ٹکرانے سے تمہارے سارے برتن ٹوٹ کر ضائع ہو گئے، اور جب تم خالی ٹھیلا لے کر واپس جا رہے تھے تو ایک شخص نے تم سے پوچھا تھا کہ آج تو تمہارا بہت نقصان ہو گیا، تو تم نے کہا کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہ کل والا شخص جس نے تم سے پوچھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں یعنی سلطان تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے یہ الفاظ سن کر یہ شخص ڈر گیا۔ سلطان نے کہا کہ گھبراؤ مت، لیکن مجھے بالکل سچ سچ حقیقت سے آگاہ کرو۔ کل تمہارے سارے برتن ٹوٹ گئے،
جبکہ تم نے اس گھڑ سوار کو آواز تک نہ دی۔ اس شخص نے کہا کہ سلطان معظم، آج سے فقط 1 ماہ پہلے میں نے یہ کام شروع کیا تھا اور ہر روز اللہ تعالیٰ مجھے میرے بچوں کی روزی روٹی دے دیتا تھا۔ کل کیا ہوا کہ میں کمہار سے 40 برتن اپنے ٹھیلے پر لاد کر اپنے اڈے پر کھڑا بیچ رہا تھا، جبکہ میں نے ابھی تک کوئی برتن نہیں بیچا تھا۔ 40 کے 40 برتن میرے ٹھیلے پر موجود تھے۔ کل جب میں کمہار سے برتن لینے گیا تو کمہار کا بیٹا وہاں پر کھڑا تھا اور کمہار اپنے گھر میں تھا۔ میں نے بڑی چالاکی سے کمہار کے بیٹے سے 40 برتن لیے، جبکہ 20 برتنوں کی رقم اسے ادا کر دی، یعنی کہ 40 برتن لے کر 20 برتنوں کی رقم ادا کی اور 20 بے ایمانی سے اپنے ٹھیلے پر لاد لیے، کیونکہ کمہار خود تھا نہیں اور اس کا بیٹا ابھی چھوٹا تھا۔ اسے میری چالاکی کا علم نہیں ہوا۔ میں راستے میں بہت خوش تھا کہ آج 20 برتن اضافی کمہار کو بیوقوف بنا کر لے آیا ہوں۔ میں اپنے ٹھیلے پر کھڑا تھا کہ اچانک وہ تیز گھڑ سوار آیا اور میرے ٹھیلے کو نیچے گرا کر اپنی ہی دھن میں نکل گیا، جبکہ میرے ٹھیلے کے سارے برتن ٹوٹ گئے، جو کہ آپ نے بھی دیکھے تھے۔ سلطان معظم، جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کس کا نقصان ہوا تو میں نے کہا کہ کمہار کا۔ وہ میں نے اس لیے کہا کہ کمہار کا تو صرف 20 برتنوں کا نقصان ہوا، جبکہ میرا 40 برتنوں کا نقصان ہوا، اور میں نے اپنی 30 سالہ زندگی میں جو سبق کل سیکھا وہ میں اس سے پہلے کبھی نہیں سیکھ سکا، لیکن یہ سبق میں زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ سلطان نے کہا، کون سا سبق؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کمہار سے 20 برتنوں کے عوض 40 برتن دھوکے سے حاصل کیے تھے، جبکہ میرے 40 برتن ہی ضائع ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ میں نے کل یہ سبق سیکھا کہ اگر میں کسی کی کوئی بھی چیز دھوکے سے ہتھیاؤں گا جو کہ میری نہیں تو اس کے بدلے مجھے دگنی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کل میرے ساتھ یہی ہوا تھا۔ سلطان اس کی بات سن کر بڑے متاثر ہوئے اور کہا کہ تمہارا نقصان ہوا، تم نے بے ایمانی کی، اللہ نے تمہیں اس کی سزا دی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم نے اس سے سبق حاصل کیا اور آئندہ زندگی بھر ایسا دوبارہ کرنے سے توبہ کی، لہٰذا ہم تمہیں یہ 60 دینار دے رہے ہیں۔ اس سے 20 دینار تم اس کمہار کو دو گے اور اس سے معافی مانگو گے، اور 40 دیناروں کے اپنے نئے برتن لے کر اپنے بچوں کی روزی روٹی حاصل کرو گے۔ ٹھیلے والے شخص نے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور واپس لوٹ گیا۔